अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत के साथ पहली दफा मुज़ाकरात का रास्ता खोलने के बाद इमरान खान ने एक और डेडलाइन देते हुए कह दिया है कि अगर इतवार तक 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता या पीटीआई को कायल नहीं किया जाता तो इतवार से तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दे देंगे। इमरान खान ने हुकूमत को इतवार तक का वक्त दे दिया है और अब इतवार में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, जिस पर कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह वाज़ेह कर चुके हैं कि इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। मुज़ाकरात का आगाज़ तो इतवार तक हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना मुमकिन नहीं है। और एक तरफ जहां मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई की अदालती मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और पीर को फैसला आने का इम्कान है, जिस पर खुद पीटीआई खदशे का इजहार कर रही है कि इमरान खान को दीगर केसेस की तरह इस केस में भी सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा 9 मई को जीएचक्यू हमला केस में कुछ दिन पहले इमरान खान समेत पीटीआई की आला क़यादत पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर इसी केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन हालात में इमरान खान हुकूमत के सामने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा रख रहे हैं, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं, और ऐसा ना होने की सूरत में इतवार से सिविल नाफरमानी की कॉल देने का कह रहे हैं। मगर हुकूमत इस धमकी को भी संजीदा नहीं ले रही है। आज खुद इमरान खान के एक हैंडल पर उनका पैगाम शेयर किया गया, जिसके मुताबिक हमारे दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत उन पर इतवार के रोज़ तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का आगाज़ कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की थी। पोस्ट में मजीद इमरान खान ने लिखा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी हुकूमत की कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी हैं और इन पर बात मुमकिन नहीं है। इमरान खान के एक सैंडल से ये पोस्ट की गई है, जिसमें मज़ीद लिखा है कि जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को मैंने दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के 4 अरकान तो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए गए ही नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से सिर्फ 3 अरकान अडियाला जेल पहुंचे, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान थे। सलमान अकरम राजा की जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान इमरान खान से मुलाकात हुई, जबकि अली यमीन गंडापुर ने जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान और फिर बाद में इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। हामिद खान को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जेल में पहुंचे ही नहीं। साथ ही साथ मुज़ाकरात के मामले पर एक और मसला भी सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात में पहल कौन करेगा। हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पीटीआई को है, इसलिए वो हमसे राब्ता करे, जबकि पीटीआई कह रही है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमसे राब्ता करे। इसी सूरत हाल की वजह से दोनों फरीक़ैन के दरमियान अब तक किसी बाज़ाब्ता राब्ते की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अपने दफ्तर या घर में मुज़ाकरात में सहूलत कारी करने की पेशकश कर चुके हैं। आज फिर अयाज सादिक ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि डायलॉग ही हल है, ज़रूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, लेकिन बैठकर बात करना जमहूरियत का हुस्न है। मगर मसला फिर वही है कि पहल कौन करेगा। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, अगर हुकूमत संजीदा है तो हमसे राब्ता करे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई, उसको चेयर जो है उन्होंने मुझे बनाया। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी, हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की। हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक आए तो उनको मुज़ाकरात की फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ से बात करते हुए मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अपनी पार्टी को तजवीज़ दी है कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत खुद ब खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी। अभी मुज़ाकरात उस तरह रस्मी तौर पे तो शुरू नहीं हुए, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय इसके बारे में यह है और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, बार बार मशवरा मेरी तरफ से तो यही है कि आप बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन की जितनी भी जमातें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। हुकूमत खुद ब खुद जो है वो आपके साथ तैयार हो जाएगी।
ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں. مروت صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مروت صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے, دونوں طرف سے غلط بیانی ہوتی ہے, پھر آپ نے اس کے اگلے دن اسمبلی میں اسپیچ کی, گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, اسپیکر صاحب نے بھی ویلکم کیا کہ جی میرا جو گھر ہے وہ حاضر ہے, میرا دفتر حاضر ہے. آج بھی اسپیکر صاحب نے کہا کہ میرا دفتر حاضر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی دوڑ میں پھنس گئے ہیں. شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے رابطہ نہیں کریں گے, پہلے حکومت ہی رابطہ کرے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ کر لیا بات کرنا ہے, تو رابطہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اسپیکر صاحب سے بات کر لیں. بہت شکریہ. شاہ زیب خان صاحب نے کمیٹی بنائی مذاکراتی کمیٹی کے نام سے, یعنی اس کا کام ہے مذاکرات کرنا, اور مذاکرات جو ہیں علل اعلان ٹاسک دیا گیا کہ گورنمنٹ الائی پارٹیز اور جو اور لوگ ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے, ان سب کے ساتھ جو ہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹی او آرز ڈیسائیڈ کریں, اور اس کے بعد جو ہے منطقی انجام تک اس پروسیس کو پہنچائے. اور اسی مذاکراتی کمیٹی کی وجہ سے جو ہے ریمیٹنسیز کے بائیکاٹ کی کال جو ہے وہ مؤخر کی گئی. اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ جی ہم کیوں مذاکرات کی بات ان سے کریں, اور پی ایم ایل این میں بھی ایسے عناصر ہیں جو شاید مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں لیکن بڑے ہی گنتی کے لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک بات واضح ہے جس کا مجھے علم ہے کہ پس پردہ تو بات چیت چل رہی تھی, لیکن میڈیا کو بتانے میں, عوام کو بتانے میں شاید آر محسوس کیا جا رہا تھا. تو میں نے نیشنل اسمبلی میں یہی بات کی. میں نے کہا کہ میڈیا سوال کرتا ہے, عوام جو ہیں غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں, ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے, سیاسی عدم استحکام ہیں, تو لہذا قوم کو بتانے میں کیا حرج ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. اور مذاکرات کے لیے جو ہے, اور جس کا پھر انہوں نے خیر مقدم کیا ایاز صادق صاحب, خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب, اس بات کے فوراً بعد جو ہیں کچھ عناصر جو ہیں وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح سے فی الوقت اس مسئلے کو جو ہے تھوٹ کیا جا سکے. مگر صاحب دیکھیں نا, اگر آپ لوگ اگر رابطہ کر لیں, آپ کہیں جی ہاں ہم بات کرنے کو تیار ہے, تو حکومت ایکسپوز ہی ہوگی نا. آپ نے یہ بھی کہا, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی, تو نون لیگ ایکسپوز ہوگی, نون لیگ کے اوپر زیادہ سوال اٹھیں گے. یہ پہلے آپ کی بحث میں کیوں پڑ رہی ہے تحریک انصاف, اگر عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا بھی دی ہے؟ نہیں, اب تو آپ والی بات تو ختم ہو گئی ہے نا. اب تو ہمیں انتظار ہے کہ نون لیگ جو ہیں اپنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کریں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کل متوقع ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں, انہوں نے جو ہے نامینیٹ کرنے ہیں, الائی پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کرنی ہے. اور ایک وقت میں جو ہیں اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے جب میں بول رہا تھا نیشنل اسمبلی میں تو قادر پٹیل صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, اور اس نے بھی اس کو ویلکم کیا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان سے غیر رسمی ملاقات ہوئی, وہ بھی بڑی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپل پارٹی, پی ایم ایل این, اور پھر جو ہماری قیادت ہے اس پہ گور صاحب نے کل بیان دیا کہ جی یہ کمیٹی بنی مذاکرات کے لیے, تو لہذا مذاکرات کے ٹاسک کو آگے بڑھانا ہے. تو میرا خیال نہیں ہے. البتہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ جو اپنے آپ کو میڈیا سے وابستہ سمجھتے ہیں اور کچھ شاید سیاسی عناصر دونوں طرفین سے اب اس وقت میں ایسے بیانات دینے لگے ہیں جس سے جو ہیں جو فضا ہم بہتر کرنے جا رہے تھے اس کو جو ہے پلیوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بلکہ یہ جو خان صاحب کا جو کیس ہے جو منڈے کو جو ہے جس میں فیصلہ متوقع ہیں, شاید مجھے خدشات ہیں کہ 14 سال کی سزا جو ہے وہ امپوز کی جائے گی تاکہ مذاکرات کو درج کا پہنچ سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی قوتوں کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے کن سنگین صورتحال سے دوچار ہیں, اور عوام کی قسم پرسی اور عوام کی حالت اظہار کا نوٹس لیتی ہوئی تمام چیزوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک اچھے ہیلدی ماحول میں مذاکرات کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت اگر اپنی کمیٹی کا اعلان کر بھی دے
تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا سنڈے تک مطالبات نہیں مانے جا سکتے, مطالبات پر بات ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب نے تو آج پھر ٹویٹ کر کے بھی کہہ دیا ان کے اکاؤنٹ سے جو پوسٹ کیا گیا کہ جی اتوار کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد سول نافرمانی کا جو پہلا مرحلہ ہے ریمیٹنسز نہ بھیجنے کا وہ شروع ہو جائے گا. تو پھر کیا اگر شروع ہو گئے تو پھر کیا عمران خان صاحب کے پاس جایا جائے گا کہ اتوار کو اور آگے بڑھا دیں؟ میرا خیال ہے کہ مطالبات تو ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم مجروح ہیں, ہمارے حقوق متاثر ہوئے ہیں, تو ہم مطالبات تو کرتے رہتے ہیں, حکومتوں سے لوگ مطالبے کرتے رہتے ہیں. تو مطالبات کرنے پہ تو قدغن نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ مطالبات بھی نہ کریں. مذاکرات ایک علیحدہ امر ہیں اور مانا جانا, وہ کہہ رہے ہیں مانا جانا کہ اتوار تک مانے نہیں جا سکتے ہیں, مذاکرات ہو سکتے ہیں مطالبات پر. اور عمران خان نے کہا اگر نہیں مانے گئے یا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ کیوں نہیں مانے جاتے تو اتوار سے شروع ہو جائے گی سول نافرمانی. تو کیا ان کے پاس جایا جائے گا اگر مذاکرات شروع ہو گئے کہ جی اب اس کو اور آگے بڑھا دیں؟ میرا خیال ہے طرفین کو کھلے دل سے جو ہے اس مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. مذاکرات جو ہیں پہلا مرحلہ ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے. اگر کل جمعے کو یہ اعلان کر دیتے ہیں تو اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ ہفتے کو اجلاس بلا لے. اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں, یہ جو ٹائم لائن دیا گیا ہے اس سے پہلے, تو شاید باہمی مشاورت سے معاملات کو مصالحت کے انداز میں آگے جو ہے چلایا جا سکتا ہے. مطالبات کے مسئلے پر بھی جو ہے شاید تھوڑا بہت جو ہے گزارا ہو سکتا ہے اور یہ ٹائم لائن بھی فردر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ضرورت ہے وہ ہے فریقین کا خلوص دل سے جو ہے پاکستان کے ان مسائل سے نکالنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا. جب خلوص ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مر صاحب اگر یہ جو اب ریمیٹنسز والی کال ہے, ابھی تک بھی جو چارج شیٹ بنتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ یہ کہ جی پہلے بھی سول نافرمانی کی بات کی, ہنڈی حوالے سے پیسے بھیجنے کی بات کی, پھر ابھی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, اس سے پہلے آڈیو آ گئی تھی جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی, اور اب یہ کیونکہ ریمیٹنسز اگر رکی جاتی ہیں تو پاکستان کو ظاہر ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر پرابلم ہوگی, روپیہ پھر انسٹیبل ہوگا, معیشت انسٹیبل ہوگی, پھر لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے. ظاہر حکومتوں کے لیے کم اور لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے اگر معیشت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن وہ جو ہنڈی کا سلسلہ تھا شاید آپ کو علم ہوگا کہ ہنڈی میں اب جو چارجز آتے ہیں وہ بینکوں سے زیادہ آ رہے ہیں. پہلے تو ہنڈی میں آوارہ ہوتا تھا, فائدہ ہوتا تھا لوگوں کو, ہنڈی کا آپشن اب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ قیادت سر جوڑ کے بیٹی گئی خان صاحب کے پاس اور سفارشات دی کہ فی الوقت جو ہیں ہم ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو رکھ لیتے ہیں, پہلے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور جس کے بعد جو ہیں یہ مذاکراتی کمیٹی بنی اور اس چیز کو ڈیفر کیا گیا. تو لہذا فی الوقت تو ڈیفر ہوا ہے. ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کے دوران بھی شاید ہماری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہیں وہ یہ کوشش کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا باوجود اس کے کہ صدیقی صاحب, سینیٹر صدیقی جو ہیں انہوں نے, حنیف عباس صاحب نے, اور اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, انہوں نے جو زبان استعمال کی 2-3 دنوں کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی رکن, کسی بھی لیڈر نے کوئی ایسی زبان نہیں استعمال کی جس سے جو ہے مذاکرات کے اس عمل کو جو ہے دھچکا لگے. ویسے ایک اور جو بات کرو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی جب بات آتی ہے جس میں ایک چارج شیٹ بنتی ہے تحریک انصاف کے خلاف کہ اپنی سیاست کے لیے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات, اب آج یہ جو پابندیاں لگی ہیں امریکہ کی طرف سے پاکستان کے کچھ اداروں پر, ایک تو سرکاری ادارے پہ, اور وہ اس میں اب عارف الوی صاحب ہوں, زلفی بخاری صاحب ہوں, وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو. آپ نے بھی جو کرٹیکل پوسٹ کیا وہ حکومت کے اوپر کیا, نہ کہ اس بات کو ویلکم کیا. اب سجاد برقی صاحب ہیں, فوکل پرسن پارٹی کے معاملات امریکہ میں وہی چلاتے ہیں, عمران خان صاحب کے قریبی ہیں, وہ ویلکم کر رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان پر پابندیاں لگے, ان پوسٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کے حق میں ہیں. یہ برقی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ کوئی آفس بیئرر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینکشنز لگی ہیں اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے, کیونکہ ہم پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ یہ 3 دہائیوں سے جاری ہے. آج بائیڈن انتظامیہ کو سوچ آیا جب 15 دن بعد انہوں نے اقتدار ٹرمپ کے حوالے کرنا ہے
کہ جی یہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پہ، اور پھر سب سے جو سنگین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی حکومتی ادارے پہ پہلی دفعہ ایسی قدغن لگی ہیں. اب اس حکومتی ادارے کے تحت یہ بیلسٹک میزائل پروگرام چلانا ہے، اور آگے سے کسی پرائیویٹ کمپنی نے جو ہے را مٹیریل یا کوئی بھی مٹیریل یا کسی قسم کی کوآپریشن یا بزنس کے لیے رجوع تو نہیں کرنا ہے. تو لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگر یہ جو سجاد برقی صاحب ہیں، اگر جو سجاد اور بھی چیز چل نکلی ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اپنے تئیں خود ہی ترجمان بن جاتا ہے، اور تو اس کو پارٹی کا موقف نہیں سمجھا جائیے. پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف فی الوقت جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص اور عمر ایوب خان جو ہیں وہ ہی دے سکتے ہیں، اور وہ جو بات کریں گے اسی کو پی ٹی آئی کا موقف سمجھنا چاہیے. مسئلہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جتنے بیانات آ رہے ہیں، جتنی کیمپین آپ کے لیے کی ہے، وہ سجاد برقی صاحب اس میں پیش رہے ہیں. ان کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کا جو ہے وہ سیکرٹری پی ٹی آئی آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹرز، فوکل پرسن فار یو ایس اے ٹو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، پاسٹ پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی یو ایس اے. یہ ان کا اپنا ڈسکرپشن ہے جو انہوں نے بتایا ہوا کہ ان کے پاس یہ عہدے ہیں اور رہے ہیں. دیکھیے بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے وہ تو ہمارا ایک قومی پروگرام ہے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کا اس کی ویلکم کہنا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو یہ ملک کو ریاست کو نقصان دینے کے مترادف ہیں، اور یہ سوچ ہماری نہیں ہو سکتی ہے. بہت سارے جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ یا ہمدرد جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر پاکستان کو کوئی کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں کوئی پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. بڑی غلط سوچ ہے. ہم پاکستان کی سالمیت، بقا، ترقی، خوشحالی کے لیے ایک ہیں، اور ہم کبھی بھی ایسے کسی بھی اقدام، چاہے وہ کسی بھی نقطہ نظر سے یا کسی بھی موٹیو کے تحت انہوں نے یہ میجر اٹھایا ہے، لیکن نہ اس کو اپروو کر سکتے ہیں. شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سینکشنز وڈرا کی جائے. بہت شکریہ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے، اور ان 4 کمپنیوں میں پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس بھی شامل ہے جو ایک سرکاری ادارہ ہے. اس حوالے سے جاری امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل ٹیکنالوجی بنانے کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزیکٹو آرڈر نمبر 13382 جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کے تحت امریکہ پاکستان کی 4 کمپنیوں کو پابندیوں کے لیے نامزد کر رہا ہے. مذکورہ کمپنیوں میں پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائیڈ انٹرپرائز شامل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ کمپنیاں ہتھیاروں کے پھیلاؤ یا ترسیل میں معاون ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہی ہیں یا ادا کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستانی کمپنیوں پر عائد پابندیوں کے حوالے سے جاری فیکٹ شیٹ بھی جاری کی ہے اور کہا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو اسلام آباد میں واقع ہے، اس نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اشیاء حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے، جن میں خصوصی گاڑیوں کے چیسز شامل ہیں جو بیلسٹک میزائلوں کے لیے لانچ سپورٹ کے آلات اور میزائل ٹیسٹنگ کے آلات کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. امریکہ کا خیال ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شاہین سیریز سمیت پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کو بنانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ جو کراچی میں واقع ہے، اس نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا سامان فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے. ایفیلیٹس انٹرنیشنل جو کراچی میں ہی واقع ہے، اس نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور دیگر اداروں کو میزائل کے قابل استعمال اشیاء کی خریداری میں معاونت فراہم کی ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ہی واقع راک سائیڈ انٹرپرائز نے بھی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو سامان فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے. پاکستان نے امریکہ کے اس اقدام کو جانبدار اور دوہرا معیار قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اس حوالے سے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان امریکہ کی جانب سے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 کمرشل کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کے فیصلے کو افسوسناک اور جانبدارانہ سمجھتا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں اپنی خود مختاری کا دفاع کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں. یہ پابندیاں امن اور سلامتی کے مقصد کے خلاف ہیں اور ان کا مقصد عسکری عدم توازن کو بڑھانا ہے. اس طرح کی پالیسیوں کے ہمارے خطے اور اس سے باہر کے اسٹریٹجک استحکام پر خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام اس کی قیادت کو ملک کے 24 کروڑ لوگوں کی جانب سے دی گئی ایک مقدس امانت ہے اور یہ امانت پاکستان کے سیاسی اسپیکٹرم میں سب سے زیادہ مقدس ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں نجی اداروں پر لگنے والی پابندیوں پر بھی افسوس ہے. ماضی میں بھی کمرشل اداروں پر لگنے والی اسی طرح کی پابندیاں بغیر کسی ثبوت کے محض شکوک و شبہات پر مبنی تھی. عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ماضی میں دوسرے
دوسرے ممالک کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لیے لائسنس کی شرط کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کا دوہرا معیار اور امتیازی طرز عمل نہ صرف عدم پھیلاؤ والی حکومتوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے لگنے والی ان پابندیوں کی تحریک انصاف کے رہنما سابق صدر عارف الوی اور زلفی بخاری نے تو مخالفت کی ہے، لیکن پی ٹی آئی امریکہ کے سابق صدر اور امریکہ میں عمران خان کے فوکل پرسن سجاد برقی نے پابندیوں کی حمایت میں ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور اس طرح کی دیگر پوسٹ کو شیئر بھی کیا ہے جن میں پاکستان پر لگنے والی امریکی پابندیوں کی حمایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے میزائل پروگرام کو پہلی دفعہ نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ کی جانب سے اس طرح کی پابندیاں سامنے آئی ہیں جن میں پاکستان کے میزائل پروگرام سے منسلک ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں لگی ہیں۔ امریکہ بار بار پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے اور ماضی میں کون سی کمپنیوں پر ایسی پابندیاں لگ چکی ہیں، اس حوالے سے بی بی سی اردو میں منزہ انوار کی ایک تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلقہ اداروں اور سپلائرز پر امریکی پابندیوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے اور اس سال میں تیسری مرتبہ بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی معاونت کے الزام میں مزید 4 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے رواں سال ستمبر میں امریکہ نے آرمز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ اور ایکسپورٹ کنٹرول ریفارم ایکٹ کے تحت چین کے 3 اداروں، ایک چینی شخصیت اور ایک پاکستانی ادارے پر بیلسٹک میزائل کے پھیلاؤ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پابندیاں عائد کی تھیں۔ امریکہ کا الزام تھا کہ بیجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فار مشین بلڈنگ انڈسٹری پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث ہے اور اس نے شاہین 3 اور ابابیل میزائل سسٹمز اور ممکنہ طور پر اس سے بھی بڑے سسٹمز کے لیے راکٹ موٹرز کی جانچ کے لیے آلات کی خریداری کے سلسلے میں پاکستانی ادارے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ بیان میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ یہ ادارہ بڑے سسٹمز کے لیے آلات خریدنے میں بھی ملوث ہے۔ اس وقت جن دیگر کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں ان میں چین کی 3 کمپنیاں اور پاکستانی کمپنی انوویٹیو اکوپمنٹ بھی شامل ہیں۔ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں امریکہ کے خدشات کئی سالوں سے واضح اور مستقل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی مخالفت امریکی پالیسی کا حصہ رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے رواں برس اپریل میں چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی جبکہ اکتوبر 2023 میں پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزہ جات اور سامان فراہم کرنے کے الزام میں چین کی 3 مزید کمپنیوں پر اسی طرح کی پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے علاوہ دسمبر 2021 میں امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے کے الزام میں 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھی۔ پاکستان کا وہ میزائل پروگرام جس کا تذکرہ ستمبر 2024 میں امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے میں کیا گیا تھا، اس میں میڈیم رینج یا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 اور ابابیل شامل ہیں جو ملٹیپل ری انٹری وہیکل یا MRV میزائل کہلاتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں یہ سب سے بہترین صلاحیتوں والے میزائل ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر کینبرا کی نیشنل یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور ڈیفنس اسٹڈیز کے لیکچرر ڈاکٹر منصور احمد کے مطابق ابابیل جنوبی ایشیا میں پہلا ایسا میزائل ہے جو 2200 کلومیٹر کے فاصلے تک متعدد وار ہیڈز یا جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ MRV میزائل سسٹم ہے جو دشمن کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے اور بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میزائل میں موجود ہر وار ہیڈ ایک سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر منصور کے مطابق اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ میزائل ایسے ہائی ویلیو اہداف جو بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ سے محفوظ بنائے گئے ہوں ان کے خلاف پہلی یا دوسری اسٹرائک کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی بتاتے ہیں کہ MRV میزائل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہدف کے قریب پہنچنے پر ان کے خلاف مخالف سمت میں میزائل ڈیفنس شیلڈ یا بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہو تو وہ انہیں کنفیوز کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ MIRV میزائل میں کئی وار ہیڈز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر پروگرامڈ ہوتے ہیں اور آزادانہ طور پر ہی اپنے اہداف کی جانب جاتے ہیں اور ہر ایک کا فلائٹ پاتھ یعنی فضائی راستہ مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر منصور کے مطابق انڈیا تقریباً 1 دہائی سے بھی زائد عرصے سے بیلسٹک میزائل سسٹم پر کام کر رہا ہے اور وہ نہ صرف اس کے تجربات کرتا رہتا ہے بلکہ عوامی سطح پر اس کے بارے میں بات بھی کرتا ہے۔ انڈیا نے حال ہی میں پہلے MRV میزائل اگنی 5 کا 1 سے زائد وار ہیڈز کے ساتھ تجربہ کیا ہے۔ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 5000 سے 8000 کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں ابابیل کی رینج محض 2200 کلومیٹر ہے۔ ڈاکٹر منصور کے مطابق ابابیل صرف اور صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن امریکہ کو 2021 سے جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین 3 میزائل ہے جس کی رینج 2740 کلومیٹر ہے۔ دراصل ابابیل شاہین 3 میزائل کی اگلی جنریشن ہے۔ ابابیل کا پہلا ٹیسٹ
जनवरी 2017 में हुआ था और इसके बाद अबाबील का दूसरा तजर्बा 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में हुआ था और इन 6 सालों के दौरान एनडीसी में इस टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि शाहीन 3 तो पहले से ऑपरेशनल था, लेकिन अबाबील के दूसरे तजर्बे के बाद जब मार्च में उसे परेड में दिखाया गया तो इसके बाद शाहीन 3 और अबाबील ज्यादा नजरों में आ गए, क्योंकि इस नुमाइश का मतलब था कि पाकिस्तान इस मरहले तक पहुंच चुका है जहां उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और अबाबील अब ऑपरेशनल हो चुका है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि ये अमरीकी तशवीश की असल वजह है। अमरीका को खदशा है कि पाकिस्तान इसके ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियतों वाले वर्जन पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक अमरीकी तशवीश की एक और वजह यह भी है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है और मोबाइल लॉन्चर वाला सिस्टम एक बहुत अहम सलाहियत है, क्योंकि किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में ये सिस्टम ना सिर्फ बड़ी आसानी से मुख्तलिफ मकामात पर कैमोफ्लेज किए जा सकते हैं, बल्कि उन्हें आसानी से ऐसी जगह भी ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन को उनका पता ना चल सके। माहिरीन का मानना है कि कोई भी 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम ज्यादा रेंज वाले सिस्टम की बुनियाद बन सकता है। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि यकीनन इस सिस्टम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है जिसने अमरीकी तशवीश में इजाफा कर दिया है कि शायद पाकिस्तान मजीद सलाहियतें हासिल कर रहा है और मुस्तकबिल में इन न्यूक्लियर सलाहियतों वाले मिसाइलों के बेहतर वर्जन ज्यादा बड़े वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और अबाबील शायद 3 से ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी हासिल कर ले। याद रहे अप्रैल में इन सिस्टम्स के मोबाइल लॉन्चर्स पर पाबंदियां लगाई गई थी। उस वक्त अमेरिका की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट में कहा गया था कि बेलारूस में कायम मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए खुसूसी गाड़ियों के चेसिस फराहम किए हैं। अमरीकी पाबंदियों में पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी तस्करा है। बीबीसी के मुताबिक डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि हालिया पाबंदियां कोई नई बात नहीं, बल्कि यह सिलसिला 70 की दहाई से जारी है। चीन और पाकिस्तान की कंपनियों और अफराद पर लगाई गई इन पाबंदियों का दोनों मुल्कों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी एनडीसी पर पाबंदियों के मुतालिक वो कहते हैं कि ये इदारा मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए मगरिब पर इन्हिसार ही नहीं करता, लिहाजा इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस हवाले से सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मकामी है, इसका इन्हिसार मकामी वसाइल और महारत पर है और ये अमरीकी पाबंदियों से मुतासिर नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का भी जिक्र था। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की बरामद पर कंट्रोल रखने वाले मुमालिक का ग्रुप है। इस हवाले से डॉक्टर मंसूर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने MTCR पर दस्तखत नहीं किए, मगर इसके बगैर भी चीन और पाकिस्तान दोनों इसका ख्याल करते हैं और कोई ऐसा सिस्टम बरामद नहीं किया गया जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। मगर इस इकदाम की तारीफ करने के बजाय ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन आपस में ताउन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मसला दोनों मुमालिक के ताउन से है तो दूसरी तरफ इंडिया का सारा मिसाइल प्रोग्राम रूस के ताउन और मदद से बना है। इसकी मिसाल इंडिया का बराहमूस मिसाइल है। जब इब्तिदा में रूस से यह टेक्नोलॉजी ली गई तो उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, मगर अब इंडिया इसे 800 किलोमीटर तक ले जा चुका है और उसके हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम हो रहा है। मगर यहाँ MTCR की बात नहीं की जाती। याद रहे MTCR में 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल की बरामद पर पाबंदी है और 500 किलो से ज्यादा के वॉरहेड की भी इजाजत नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बिजली की कीमत इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत IPPs के साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट कर रही है। इसके अलावा दीगर इकदाम करके मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में कमी का दावा कर रही है। और आज कराची के सारिफीन के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। जंग और द न्यूज़ में इसरार खान की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ की तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हुए फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हैं और इसे कराची के बिजली सारिफीन पर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बोझ करार देते हुए कहा है कि लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सिफारिश की है कि के इलेक्ट्रिक के मुजवज़ा मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ को 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट नहीं बल्कि तकरीबन 10 रुपये कम यानी 34 रुपये 87 पैसे फी यूनिट किया जाए। पावर डिवीजन ने नेपरा को मशवरा देते हुए कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने अखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, गैर हकीकी सरमायाकारी का तखमीना लगाया है और पुराने मालियाती मफरूज़ों पर अपने हिसाब किताब की बुनियाद रखी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को उसकी ऑपरेशनल सलाहियत को मुतासिर किए बगैर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक की टैरिफ दरख्वास्त पर हुकूमती एतराज़ात में यह भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक का रिटर्न ऑन इक्विटी डॉलर पर मबनी है, जिससे सारिफीन करेंसी के उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। हुकूमत ने रुपए की बुनियाद पर रिटर्न ऑन इक्विटी की सिफारिश की है, जबकि हुकूमत ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिक के कर्ज के अखराजात मौजूदा मार्केट की सूरत हाल से मुताबिकत नहीं रखते। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ मद में के इलेक्ट्रिक की तरफ से मांगे गए 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट के बजाय 34 रुपये 87 पैसे फी यूनिट के
ٹیرف کی سفارش کی گئی ہے. اس پوری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ خود موجود ہیں وفاقی وزیر برائے توانائی اور پاور ڈویژن اویس لغاری صاحب اور کے الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مونس الوی صاحب, بہت سارے ہیڈز میں پاور ڈویژن نے ایویلیویٹ کیا ہے اور اس کے بعد تقریباً 10 روپے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے. جو کاسٹ آف ایکویٹی ہے اس پر جو ریٹرن ہے یا انٹرسٹ ریٹس ہیں اس کا جو ہے وہ مارکیٹ کے مطابق ہو, نہ کہ آپ لوگوں نے کوئی بہت بڑا چڑھا کر بتایا ہے. جو ریٹرن ہے وہ ڈالر بیسڈ نہ ہو, وہ پی کے آر بیسڈ ہو. جو ریٹینڈ ارننگز ہیں اس کے اوپر بھی. اس کے علاوہ ورکنگ کیپٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ریپلیکیشن کی ہے, تقریباً 1 روپے 83 پیسے وہاں بچائے جا سکتے ہیں. تو مختلف ہیڈز میں پیسے بچائے جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ نے بلانا ہے اور اس پہ کامنٹس لینے کے لیے. سر, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ جو کامنٹس ہیں یہ ہم نے اخبار میں پڑھے ہیں اور ہمیں کوئی اس کی کاپی موصول نہیں ہوئی ہے. آئی ایم شیور یہ نیپرا کو گئے ہوں گے اینڈ دیر ول بی این اپرچونٹی ٹو لک ایٹ دیم اینڈ کامنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ کامنٹ ہے اس میں کچھ کے اوپر ہماری بات ہوئی تھی, جس میں جیسے آپ نے کہا ابھی کہ انویسٹمنٹس کو بڑھا چڑھا کے بتایا کہ ایک کامنٹ ہے جس کو ہم نے یہ ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جب ہم پروجیکشنز بناتے ہیں تو ہمیں ایک پروجیکٹڈ نمبر لینا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کو میپ کرتے ہیں. اگر ہم ایک گروتھ لیں, مثال کے طور پہ جو ہم نے لی ہے وہ تقریباً 2.7% لی ہے اور اس کی بیسس پہ ہم نے نیٹ ورک کو مینٹین کیا ہے اور بڑھایا ہے. ہم نے اپنے ٹیرف پٹیشن میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ گروتھ کم آئے گی تو انویسٹمنٹ کم ہوگی. خدا نہ خواستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2.7% میرے حساب سے جس طرح کام ہو رہا ہے الحمدللہ, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, ڈالر سٹیبل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ گروتھ زیادہ آنی چاہیے. تو اگر گروتھ زیادہ آئے گی تو شاید اور انویسٹمنٹ کرنی پڑے, اس لیے کہ آپ کو نیٹ ورک بڑھانا ہوگا, آپ کو نئے کنیکشنز دینے ہوں گے. اور ہم نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے کہ اس کو ایکچولائز کر دیجیے گا. اگر ہم زیادہ خرچہ کریں اننیسیسری تو کاٹ دیجیے گا, اور اگر ضرورت ہو تو ہمیں اجازت دیجیے گا کہ ہم جلدی سے جا کر کے اور خرچہ کر سکیں. ہمارا کاسٹ پلس ٹیرف ہے شاہ زیب صاحب, تو کاسٹ پلس ٹیرف میں اگر ہمیں کاسٹ الاؤ نہیں ہوگی تو پھر ہم انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی, کاسٹ کا کہہ رہے ہیں آپ انفلیٹ کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹس آپ مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ کر رہے ہیں, آپ ریٹین ریٹ پہ بھی پی کے آر کے بجائے ڈالر ریٹرن مانگ رہے ہیں. میں انٹرسٹ ریٹ پہ آتا ہوں. ہماری پٹیشن کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں جو بھی ریٹ ہے وہ ہمیں ایکچوئل دیجیے. جو مارجن آپ کسی بھی اور آئی پی پی کو دے رہے ہیں, جو بھی نیگوشیٹڈ نمبر ہے جو کہ بینک کوٹ کرتے ہیں وہ ہمیں دیا جائے. اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کائبور یا سوفر پلس 2% پہ بورو کریں اور ہمیں الاؤ ہو سوفر پلس 1%. اور اس پہ جو ہماری ابھی بھی بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک انہوں نے ہمیں بینچ مارک دیا ہے جو پرانے ٹیرف کے اندر جو ابھی جنریشن کا آیا ہے, اور اگر ہم اس سے کم کریں گے تو وہ اسے ایکچولائز کر دیں گے. اور انہوں نے ایک سیلنگ رکھی ہے, اگر ہم اس سے اوپر جائیں گے تو وہ ڈس الاؤ ہو جائے گا. تو ایک سیلنگ دی ہے انہوں نے جنریشن کے اندر ود دا کانوٹیشن کہ اگر آپ نے اس سے کم میں کیا تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ گیپ مل جائے گا, وہ ہماری کاسٹ کم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جہاں تک فارن ایکویٹی کا تعلق ہے, دیکھیں ہمارے جو بھی شیئر ہولڈر تھے, چاہے وہ سعودی ہوں, کویتی ہوں, مڈل ایسٹرن انویسٹرز ہوں, ان تینوں کے اندر پری ڈومیننٹلی کہ الیکٹرک اون کی جاتی ہے. یہ سارے ڈالرز جو ہیں یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان آئے تھے اور یہ اسٹیٹ بینک کے پاس رجسٹرڈ ہے ایز فارن ایکویٹی. اگر فار ایگزامپل اس کو روپے میں کرنا ہے تو یہ فیصلہ انویسٹرز ہی کر سکتے ہیں. میں کمپنی کے طور پہ تو ان کے بہاف پہ یہ نہیں کمٹ کر سکتا کہ ان کی ایکوٹی جو ہے اس کو آج اگر فار ایگزامپل ان کو ایکس ریٹرن ڈالر میں مل رہا ہے تو میں ایگری کر لوں جا کر کے یہ شیئر ہولڈرز جو ہیں دے ول بی اویلیبل, دے ول بی ٹاکنگ ٹو دا گورنمنٹ اف دے ہیو ٹو بی کنورٹیڈ ٹو روپی ریٹرن, اور روپی کنورٹ کر کے فکس کرنا ہے تو اف دے ڈو اٹ وی ہیو نو پرابلم. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جو ادر فارن انویسٹرز ہیں, چائنیز انویسٹرز پاکستان میں موجود ہیں ابھی بھی, اور اسی پالیسی کے تحت ہمارے بھی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو ڈالر مل رہا ہے تو ہمارے انویسٹرز کو بھی ڈالر ملنا چاہیے. اور جہاں تک ورکنگ کیپٹل کی آپ نے بات کی ہے, اگر اس میں کوئی ڈبل کاؤنٹنگ ہے تو نیپرا از دا اتھارٹی ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ دے ول انڈرسٹینڈ اینڈ دے ول ریڈیوس اٹ. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ ٹیرف بنایا ہے. 44 نہیں ہوگا, جو بھی ہوگا یہ نیپرا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ہونا اتنا چاہیے جتنا کے ای کو چلانے کے لیے سسٹینیبل ہو. ہم نے 20 سال میں آج تک 25% کم ہو, تقریباً 10 روپے تو سسٹینیبل ہے آپ کے چلانے کے لیے. یہ تو جب آئے گا نا تو اس وقت ڈیٹرمن ہوگا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ آرڈر کے مطابق ہی آپ نیشنل گریڈ سے لیں بجلی, بجائے اس کے کہ آپ کے پلانٹ استعمال. اس وقت بھی ہم جو ہیں وہ نیشنل گریڈ کو انکلوڈ کر کے میرٹ آرڈر پہ ہی چلتے ہیں. اگر ہم آؤٹ آف ٹرن کوئی پلانٹ چلائیں گے
تو وہ نیپرا اس کاسٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. وی اپلائی دا میرٹ آرڈر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا مہنگا پلانٹ چلا رہے ہوں اور این ٹی ڈی سی سے بجلی آ سکتی ہو وہ ہم ان سے لیتے رہیں. اس میں صرف ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس میں کہ جو ہمارے پاس جو ایک پلانٹ ہے جس پہ ہم نے پی ایل ایل سے گیس خریدی ہوئی ہے, اس پی ایل ایل کی گیس کو ٹیک اوور پہ ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی کمپنی ہے. تو اگر ہم ان سے گیس نہیں لیں گے تو ہمیں ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس میں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو حویلی بہادر شاہ, بھکی یا بلوکی کے میں جو کمٹمنٹس ہیں وہی ہمیں مل جائیں, اتنی ہم مشینیں چلائیں گے اور باقی نیشنل گریڈ سے لیں گے. پرفارمنس ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہائیسٹ واٹر مارک کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہونا چاہیے. 96.7% کا ریکوری ریشو ہے, مگر آپ نے اگر اس کو انکارپوریٹ کیا جائے تو ₹1.47 کی بچت ہوگی فی یونٹ. میں پھر سے سر یہی کہوں گا کہ بالکل ایسا ہے کہ 96% ہم نے ریکوری ٹچ کی تھی جس وقت ٹیرف ₹19 تھا. اس کے بعد سے جو کنزیومر ٹیرف ہے وہ تقریباً 80% انکریز ہوا ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے. اس میں کہ الیکٹرک کا نہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہے. میرے خیال میں اگر آپ پورے پاکستان کے نمبر اٹھا کے دیکھ لیں تو سب کے لاسز میں اضافہ ہوا ہے. اسی کی بیسس پہ ہمارا بھی جو نمبر ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے. اور ہم ریکویسٹ یہی کریں کہ کاسٹ پلس ٹیرف میں اگر کاسٹ نہیں دیں گے تو یوٹیلیٹی مطلب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ہم بورو کریں, انویسٹ کریں اور سسٹم کو مینیج کریں. اگر ہم سسٹینیبل نہیں ہوں گے ہم بورو نہیں کر پائیں گے, ڈیویڈنڈ تو سیکنڈری ہے. اگر ہم بورو نہیں کر پائیں گے تو ہم سسٹم میں انویسٹ نہیں کر پائیں گے. اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر سسٹم خدا نہ خواستہ ڈیٹیریوریٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں سسٹینیبل ٹیرف چاہیے. ہمیں ایسا نہیں چاہیے ٹیرف جس میں کہ کوئی ہمارا کوئی ایسا ریٹرن آ جائے جو لوگ دیکھ کے کہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں کو سرو کریں. اگر ہم بہت پروفٹ کریں گے بہت زیادہ ایب نارمل کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کوئی سوشل ادارہ تو نہیں ہے نا شاہد صاحب, ہم ایک ہیں تو کمرشل ادارہ جس نے 20 سال سے ڈیویڈنڈ نہیں دیا آج تک. تو اگر ایک سسٹینیبل ٹیرف ہوگا جس پہ کمپنی چل سکتی ہوگی ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. اویس غاری صاحب, کیونکہ آپ کی منسٹری کی طرف سے یہ سفارش آئی ہے کہ تقریباً ₹10 ان کی طرف سے مہنگا جو ہے وہ ٹیرف مانگا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حساب سے ٹھیک ہے اور اگر وائبل آپریشن ہم نے کرنے ہیں تو یہ ہونا چاہیے, ورنہ نیپرا کو کوئی کچھ بھی لگے گا تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. وہ انٹرسٹ کاسٹ کے حوالے سے, ڈالر انڈیکسیشن کے حوالے سے سب کو انہوں نے جواب دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ زیب صاحب بہت مہربانی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں ان پچھلے 9 مہینے میں وزارت توانائی نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے الحمدللہ. جب ہم نے بات کی تھی کہ ہم صرف آئی پی پیز کے کانٹریکٹس نہیں ریویو کریں گے بلکہ پورے سیکٹر کے اندر اصلاحات لے کے آئیں گے, جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو شروع کیا, ہم نے بورڈ آف گورنرز کو چینج کیا, اپنے ڈائریکٹرز کو مختلف ڈسکوز میں, ہم نے ان کے نقصانات کو پچھلے 5 مہینے کے اندر کم کیا, میں نے سرکولر ڈیٹ کو کم کیا. جون کے مہینے سے اب تک انڈسٹری کے ریٹ میں ₹11 فی یونٹ کی کمی لے کے آیا, ₹4 کی اوسطاً کمی لے کے آیا. تو اس کے ساتھ ساتھ وزارت میں ایک اور بہت اہم حصہ تھا جس کے اوپر کئی دہائیوں سے کوئی غور نہیں کیا جا رہا تھا, اور وہ حصہ یہ تھا کہ نیپرا کی ہر پٹیشن جو اس میں دائر ہو, چاہے وہ لیسکو کرے, میپکو کرے, کئی کرے یا کوئی بھی ادارہ کرے, اس کو کنزیومر کے انٹرسٹ اور سیکٹر کے انٹرسٹ کے اندر, تاکہ وہ کمپنیاں سسٹین ہو کے چل سکیں. پوسٹ پرائیویٹائزیشن اس عمل کے اوپر جو نیپرا نے اب کئی کا ٹیرف دینا ہے, اس کے محرکات اور اس کے اثرات آپ کی ڈسکوز کی جو پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہوں گے. آج اگر ایک ایسا ٹیرف نیپرا نہ دے جس ٹیرف کے مطابق کراچی الیکٹرک جیسی اچھی کمپنی اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے, منافع نہ کما سکے, وہ بھی غلط. اگر اس قسم کا ٹیرف دے جو کئی صرف حکومت کی سبسڈیز کے اوپر یا پرائیویٹائز ہونے والی آئی ایس کو, فیسکو, گیپکو, لیسکو, حکومت کی صرف سبسڈیز کے اوپر سروائیو کریں, تو وہ آپ آئی پی پیز کے بعد ایک ڈسکوز کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کھڑا کرنے جا رہے ہوں گے. اس لیے ہم نے نہ صرف کنزیومر کے انٹرسٹ کو بلکہ کئی کے انٹرسٹ کو بھی, جو ہمارے پیارے انویسٹر ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھا, اور ایک بہت نیوٹرل انداز میں جو ہماری ایک تحقیق ہو سکتی تھی, جو نمبرز
اور ہر چیز کے اوپر بنیاد کے اوپر ہے جس کے اوپر آج کنٹیسٹ کرنے کے بجائے ہم اور مونس صاحب یہ ایک ریگولیٹر کا جو میکینزم ہوگا اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ اور ہیئرنگ ہوگی، اور اس کے تحت ہم امید رکھتے ہیں کہ ریگولیٹر نہ صرف باقی پرائیویٹائزیشن کے بعد کی بلکہ کراچی کی عوام جس کے مینڈیٹ کے ساتھ ہماری حکومت ہے، شہباز شریف صاحب خود ادھر کنٹیسٹ کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کی وہاں اس صوبے میں حکومت ہے، ہم عوام کے انٹرسٹ کے اندر اور مگر جو آپ کی منسٹری کی طرف سے جو باتیں کی گئی ہیں جانبدار ہو کے چلے، اب ظاہر فیصلہ نیپرا کی طرف سے ہوگا، مگر مسئلہ ہے کہ جو بہت بڑا فرق ہے 1-2 روپے کا نہیں ہے، 10 روپے کا فرق ہے، اور 10 روپے کا فرق ہے اس کا مطلب ہے اربوں روپے کا فرق ہے، اور ظاہر جو بجلی کے بل کی قیمت ہے اس پہ فرق پڑے گا، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کئی الیکٹرک وائبل ہو نہیں سکتی ہے جو آپ کی کیلکولیشن ہے، جس کی وجہ سے کمپنی چل نہیں پائے گی، اور ویسے ہی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، کہہ رہے ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ شاہ زیب بھائی، ہم نے اس جو بھی ہماری جو کامنٹس تھے جو ہم نے دیے جی نیپرا کو، اس کے اندر وہ اور ہم نے ان کو آفیشلی بھجوائے، ان کامنٹس کے اندر ہم سمجھتے ہیں جو ہم ثابت کریں گے اور باقی کنزیومرز کے جو ایڈوکیٹس آئیں گے وہ بھی شاید ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں کراچی الیکٹرک کو ایک ریٹرن آن ایکوٹی جو ایسٹ بیسڈ ہوتا ہے، ان کا تمام بزنس ماڈل آج تمام ڈسکوز کا ان کے جو اساساجات ہوتے ہیں ان کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے، تو ہمارا بھی یہی ایک فارمولا ہے، اور آئی ایم شور جتنی بھی چیزیں جو آپ نے ابھی شروع میں ایک بہت اچھی انٹروڈکشن میں گنوائی وہ تمام چیزیں لینتھ پہ ڈسکس ہوں گی۔ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ نہیں ایکسرسائز کرتے تھے، لیکن آج جب ہم آئی پی پیز کو ریویو کر رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ڈسکو سیکٹر کے اندر ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے جس کو میرا ملک اگلے 20 سال برداشت کرتا رہے۔ ہم عوام کے انٹرسٹ میں، کئی کے انٹرسٹ میں، اور اپنی ہونے والی پرائیویٹائزیشن جو چند مہینے کے بعد ہو رہی ہے اس کے اصول طے کرنے کے لیے ان معاملات کو بہت سنجیدگی سے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر جب ہوگی ڈیبیٹ جاتا ہے وہاں پر تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے جائیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے جائیں گے، آپ کی اپنی کیلکولیشنس ہیں، انہوں نے اپنی کیلکولیشنس کی ہیں، ظاہر ہے وہ منسٹری میں اب کوشش کر رہے ہیں پاور سیکٹر کو ریفارم کرنے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنزیومر کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، آپ نے ظاہر اپنے شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اگر منسٹری کی طرف سے پروپوز کیا گیا؟ شاید بالکل میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ جو بھی کامنٹس ہوں گے اس کے اوپر بالکل ہیلتھی ڈبیٹ ہوگی، اینڈ میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی چیز کے اندر اسٹبن ہو کے کہیں گے نہیں ہمیں بس یہی کرنا ہے۔ دیکھیں جو چیز ہمارے کنٹرول میں اس کے اوپر یقیناً ایک چیک ہونا چاہیے، جو چیز مارکیٹ ڈریون ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اس کو ایک ٹیرف میں اس کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جہاں تک کہ شیئر ہولڈرز کا تعلق ہے اور ان کے ریٹرن کا تعلق ہے، آئی ول ناٹ بیکم اے شو اسٹاپر۔ اگر اس شیئر ہولڈرز اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روپی بھی ریٹرن دے دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں اس بات سے بالکل لغاری صاحب کی آپ یقین کریں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لغاری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، میں نے ان کو لٹرلی سیٹرڈیز کو بھی سنڈیز کو بھی میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شام کو 7 بجے بھی میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آئی ایم ٹیکنگ اٹ ویری پازیٹیولی، وی ول بی ڈیفینڈنگ، اور جو چیز صحیح ہوگی نا، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے منسٹری کام کر رہی ہے، ٹاسک فورس کام کر رہی ہے، نیپرا کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسا ٹیرف لے کے چلے جائیں جو کہ ایٹ دا کاسٹ آف کسٹمرز ہمارے شیئر ہولڈر کو ایب نارمل پروفٹ دے دے، ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا کاسٹ آف انویسٹرز، کنزیومر کو اگر کوئی کسٹمرز کو اگر لوور ٹیرف دیا گیا نا تو اس کا خطرہ صرف یہ ہے کہ کہیں سروس لیول نہ گر جائے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی شاید جو کسٹمرز ہیں، جو سٹیزنز آف کراچی ہیں، ان کے سروس لیول نہ افیکٹ ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کر کے ایک ریزنیبل چیز پہ آئیں گے۔ یہ کوئی 44 روپے کا ٹیرف فائل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ایک تو یہ فائل ہوا تھا آج سے میرے خیال میں 2 سال پہلے، ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا اس میں کیا، جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو میں بغیر دیکھے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فائل ہوا ہوگا جس وقت انٹرسٹ ریٹ 22% تھا، کیونکہ وہ 1.5 سال 2 سال مارکیٹ ریٹ ہو جائے تو کب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے ٹیرف کم ہو جائے گا۔ انویسٹمنٹ کے اوپر میں ابھی بھی یہ کہوں گا، اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے،
ہم نے سبمٹ کیا ہے کہ اگر گروتھ کم آئے گی تو انویسٹ کم کریں گے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ میرے حساب سے انشاءاللہ تعالی جیسا اس وقت سے نظام چل رہا ہے میرے حساب سے 5-6% کی گروتھ آنی چاہیے. تو مجھے خطرہ یہ کہ لغاری صاحب مجھے لگ رہا ہے لغاری صاحب کسی نے یہ نہ کہیں کہ آپ نے انویسٹ نہیں کیا, کسی لغاری صاحب مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے انویسٹ نہیں کیا سسٹم میں, اس لیے جو ہے نا تمہارے پاس بجلی کے کنیکشنز میں دیر آ رہی ہے, تمہارے ٹرانسفارمرز اوور لوڈڈ ہو گئے, تمہارے پاس گریڈ نہیں لگا ہوا, تمہارے ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں. تو یہ جو نا ایک تھوڑا سا چکن اینڈ ایگ سچویشن گورنمنٹ تو خود بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے نا, کیونکہ جو کمپاؤنڈڈ اینول گروتھ ریٹ ہے کہ وہ اب زیادہ ہی ہوگا کیونکہ بیس افیکٹ بھی نیچے ہی ہے. ہم نے گزشتہ برسوں میں دیکھا ہے کہ نیگیٹو تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا اپنا بھی اعتراض اب ریگولیٹر پہ بھی رہا ہے کہ جو ماضی میں معاہدے ہوئے اس میں جو آڈٹس ہونے تھے اس کو جو احتیاط ہونی تھی وہ ریگولیٹر کی طرف سے بھی نہیں کی گئی. اب ظاہر ایک شیئر ہولڈر پرسپیکٹو ہے جو الوی صاحب دے رہے ہیں, بٹ گورنمنٹ کا اپنا پرسپیکٹو ہے کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ کو ریگولیٹر پر یہ ٹرسٹ ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ وہی نکلے گا جو کہ دونوں طرف سے ایک بیلنس نتیجہ ہوگا. شاہ زیب بھائی مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی آپ ہی سے سوال کیا. اچھا شاہ زیب بھائی دیکھیے, ایک تو میں کریکٹ کر لوں, میں کنزیومر کا انٹرسٹ صرف واچ نہیں کر رہا, میں بطور وزیر توانائی کے اپنے سیکٹر کے انویسٹرز کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا جو کنزیومر کی کاسٹ کے اوپر نہ ہو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بدقسمتی سے آج سے پہلے ماضی میں ریگولیٹر کا جو نظام ہے وہ قطعاً تسلی بخش نہیں رہا. انہوں نے جس طرح پٹیشنز کو ماضی میں ہینڈل کیا وہ ناقابل قبول ہے. اس قسم کی انوائرمنٹ مجھے آج ریگولیٹر کی ہر پٹیشن دائر ہونے والی وزارت کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی پہلے کہ آج کی طرح اپنے کامنٹس دے کے ان چیزوں کو چیلنج کرے یا ان کی طرف اٹینشن ڈرا کرے ریگولیٹر کی, تاکہ کئی کو اور کنزیومرز کو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. ماضی میں یہ چیزیں آئی پی پیز کے ساتھ نہیں ہوئیں, ماضی میں یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ نہیں ہوئیں, ماضی میں کچھ کمپنیز نے کئی بھی شاید اس میں شامل ہو کہ اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے اندر اگر آدھے % یا 1% ابو کائبور کے اوپر ان کو ورکنگ کیپٹل کے اوپر انٹرسٹ مل رہا ہے اور ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کنزیومر 2-2.5% اس سے اوپر زیادہ 1.5-2% پے کرتا رہ گیا ہے. ریگولیٹر کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی, ریگولیٹر کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں کہ ایسٹس کی ڈپریسیشن جو ہے وہ کراچی الیکٹرک یا میرے کسی لیسکو کی کمپنی کے اپنے انویسٹرز ایسٹس کے اوپر ڈپریسیشن وہی چارج ہو جو پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ اپنا ٹرانسفارمر خرچ کر کے ان کے سسٹم پہ لگاتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, تفصیل ہے, لیکن میں یہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو آپ کی توسط سے کہ اب یہ سیکٹر بہت سنجیدگی کے ساتھ اور مستقل بنیادوں کے اوپر ایک بہتر پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی طرف چلنا پڑے گا جس میں کنزیومر کا انٹرسٹ بھی واچ ہوگا اور جس میں ریگولیٹر کو بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اپنی ان چیزوں کے فیصلے بہتر طریقے سے کرنے ہوں گے, ورنہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے قطعاً. فائنل کامنٹ. میں بالکل اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منسٹری اس اینگل سے بالکل کام کر رہی ہے اور جو بھی کامنٹس ہیں میں مجھے کوئی انشاءاللہ تعالی پرابلم نہیں ہوگی ان کو ایکسپلین کرنے میں بھی, اور اگر اس میں کوئی بھی ایسی ہمارے ٹیرف کے اندر چیز ہوگی جو کہ جس کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایب نارمل ہے, وی وڈ بی ویری ہیپی ٹو ریڈیوس اٹ. اینڈ یہ جو ڈبیٹ ہے اس کے لیے ہم وی آر پریپیئرڈ. اور پرائیویٹائزیشن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے جلد سے جلد, مگر وہاں پہ بھی اگر ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس لوگوں کو پرائیویٹائز ہونے کے انویسٹرز کو نہیں دیں گے تو ان کے لیے وہ کمپنی ایٹ اے کاسٹ وچ از مچ ہائر دین دا آپریشنل کاسٹ وہ پھر شاید مشکل ہوگی. سو وہ ضرور دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.